संगलारों और पुरस्कार गारों की सरजमीन जो सदियों से जारहियत और हमलावरों की राह गुजर के तौर पर तारीख में अपनी पहचान रखती है। 19वीं सदी के इख्तिताम से इस इलाके में तब्दीलियों का एक दौर शुरू हुआ। 20वीं सदी के वस्त तक इस भूचाल में बड़ी हद तक ठहराव तो आ चुका था, मगर शौक़ जहांदारी में दुनिया की दो बड़ी ताकतें बदमस्त सांड बन चुकी थी और इन सांडों ने मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को चुन लिया। उसके बाद से अब तक इस खित्ते में वही कुछ हो रहा है जो सदियों से इसका खासा रहा है। मेहमान हो तो सर आंखों पे बिठाते हैं, दुश्मन लपके तो इनकी वही जबिल्लत जाग उठती है जिससे बड़े बड़े मुहिमजू कांपने लगते हैं। सरहदों के आर पार यही रिश्ते और यही मुआशरत और सकाफत कारफरमा चली आ रही है। सरहदी लकीर के बावजूद खूनी रिश्ते कायम हैं और परवान चढ़ रहे हैं। जंग के तबल और मोहब्बत के शादियानों में लम्हा बलम्हा आगे बढ़ती एक सनसनीखेज दास्तान। आलमी ताकतों के बेरहम शिकंजे में जकड़े हुए एक दलेर और जाफिरोश नौजवान की जिद्दोजहद मुसलसल जाल। किस्त नंबर 1। मास्को का दर्जा हरारत उस दिन नुक्ता इंजमात से 18 डिग्री नीचे था। मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने का तस्वुर करके ही झुरझुरी आ रही थी, लेकिन कमरे से बाहर तो निकलना ही था। सुबह हमारा आखिरी पेपर था और मेरे इंतहाई मेहनत से तैयार किए हुए नोटिस आकिल खान के पास थे। कसूर इसमें मेरा ही था, मैं खुद ही नोटिस इससे लेना भूल गया था। हमारा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। कल का पर्चा देते ही हम अपने अपने घरों को लौट जाते। मैंने उठकर जैकेट के ऊपर ओवरकोट पहना, सर पर समूर की टोपी चढ़ाई, कानों और चेहरे को दबीज ऊनी मफलर से ढांपा। राजस्थानी पहन रहा था कि मेरे रूममेट बहादुर खान ने मुझे हैरत से देखा। वो बहुत देर से मेरी हरकत को देख रहा था और समझ रहा था कि शायद मुझे कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही है। हालांकि कमरे में हीटर ऑन था और दर्जा हरारत भी माकूल था। जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो वो हैरत से बोला, दिलावर खान कहाँ जा रहे हो? क्या कल का पर्चा नहीं देना है? इसी वजह से तो जा रहा हूँ, मैंने कहा। मैं जानता हूँ, वो मुस्कुराया। तुमने पर्ची की तैयारी नहीं की और अब बीमार होकर इम्तिहानी से जान छुड़ाना चाहते हो। ओ भाई, मुझे मजीद यहाँ रहने का कोई शौक नहीं, मैंने कहा। मेरे कुछ जरूरी नोटिस आकिल खान के पास रह गए हैं, वही लेने जा रहा हूँ। आकिल खान का कमरा इस होटल के दूसरे ब्लॉक में था। फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन खून जमा देने वाली सर्दी में तो ये फासला भी मुझे बहुत लग रहा था। मैं कोई नाजुक अंदाम आदमी नहीं हूँ। मेरे अपने मुल्क अफगानिस्तान में भी सर्दी कम नहीं पड़ती। दर्जा हरारत उमूमन वहाँ भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। मेरा बचपन और लड़कपन इन्हीं मौसमों का जबर सहते और इनसे नबर्दो आजमा होते गुजरा था, लेकिन मास्को की सर्दी तो हड्डियों में पेवस्त हो जाती थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो साइबेरिया की यखबस्ता हवाओं ने मेरा इस्तकबाल किया। वो ऐसी काटदार हवा थी कि चेहरे का जो हिस्सा खुला रह जाता इसे मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन काट कर रख देती थी। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ आकिल खान के कमरे तक पहुंचा ताकि भागने से जिस्म इस शदीद सर्दी से किसी हद तक महफूज रहे। मैं आकिल खान के पास पहुंचा तो वो भी हैरतज़दा रह गया। मैंने इसे नोटिस लिए और उल्टे कदमों वापसी के लिए दौड़ पड़ा। अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत गैर हो चुकी थी। बहादुर खान ने फौरन थर्मास से गर्मा गर्म कॉफी निकालकर मुझे पिलाई। इसके साथ उबले हुए 2 अंडे भी दिए। इसे अंदाजा था कि वापसी पर मेरी क्या हालत होगी। मैं सब कुछ भुलाकर पर्चे की तैयारियों में मसरूफ हो गया। मेरे बाबा कबीले के सरदार थे। उस दौर में सोवियत यूनियन हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। वो न सिर्फ दीगर मामलात में अफगानिस्तान की मदद करता था, बल्कि अफगान तबका इशराफिया के बच्चों के लिए मास्को और दूसरे शहरों में आला तालीम के मौके भी मुहैया करता था। मुझे एक बात ये भी अजीब नजर आई कि अफगान सरदारों और ख़वातीन के बेटे अमूमन इंजीनियरिंग की तालीम हासिल किया करते थे। शायद इसलिए कि सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था। इसे मज़ीद हुनरमंदों की ज़रूरत थी। मैं अक्सर सोचता था कि इस तालीम से फौरी तौर पर हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। वहाँ ना तो अभी कोई ऐसी काबिल ज़िक्र इंडस्ट्री थी, न हमारे पास इंडस्ट्री कायम करने के वसाइल थे। हमें डॉक्टरों और असातिज़ा की अशद ज़रूरत थी जो उस वक्त अफ़गानिस्तान में बराए नाम थे, और हमारी ज़रूरत के लिए डॉक्टर और असातिज़ा पाकिस्तान, भारत, ईरान और तुर्की से आते थे। जब से शाह की हुकूमत का खात्मा हुआ था, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन का अमल दखल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। वो हमें आला तालीम के लिए अपने मुल्क ले जाते थे और तालीम के साथ साथ हमारे जहनों में इश्तराकियत का फ़लसफ़ा भी ठोंसते थे। कार्ल मार्कस इनके लिए इंतहाई काबिल एहतराम था। इन्हें तो हमारी नमाजें भी नागवार गुजरती थीं, लेकिन वो लोग शायद भी भुला बैठे थे कि जिस बच्चे ने पैदा होते ही अजान की आवाज़ सुनी हो, वो कार्ल मार्कस या लेनिन को क्या खातिर में लाएगा। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर घर पहुंचा तो बाबा के हुजरे में 2-3 दिन तक मुझसे मुलाकात करने वालों का तांता बंधा रहा। अब फिर सवाल यही था कि मैं इस डिग्री का क्या करूं। मेरे बहुत से साथी सोवियत यूनियन ही में मुलाजमत करने लगे थे, कुछ जर्मनी चले गए थे। अचानक ही अफगानिस्तान पर जंग के बादल छा गए। मुझे उन दिनों सियासत का इतना शऊर नहीं था,
بس مجھے اتنا علم تھا کہ سوویت یونین ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان کا حکمراں ٹولہ اس کے ساتھ تھا، لیکن ملک کے بہت سے سرداروں اور بے شمار افغانیوں کو اس پر شدید اعتراض تھا۔ ان قبیلوں نے نہ صرف سوویت یونین کی بلکہ کچھ جنگجو قبائل نے ہتھیار بھی سنبھال لیے۔ میرے بابا اسفند خان شاہی خاندان کی نسبت سے روسیوں کی نظر میں دوست تھے، لیکن جب انہوں نے بھی کھل کر سوویت یونین کی مخالفت کی تو ہمارا قبیلہ بھی موتوب ٹھہرا۔ وہ صبح بہت پھیکی پھیکی سی تھی، سردی بھی اس دن بہت شدید تھی، لیکن ہم لوگ پیدائشی طور پر موسم کی ان سختیوں کے عادی تھے۔ ہمارا گاؤں کابل سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اونچی نیچی پہاڑیوں اور چکردار راستوں کے باعث یہ فاصلہ دگنے سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ میں اس دن کچھ گھریلو سامان کی خریداری کے لیے کابل میں تھا، وہاں بھی ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ اچانک میں نے کابل کی شاہراہ پر فوجی ٹرکوں اور بختبل گاڑیوں کا ایک کارواں دیکھا۔ وہ کارواں خاصا طویل تھا اور گاڑیاں مسلسل کابل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان سب میں روسی سپاہی سوار تھے۔ سرخ چہروں، چوڑے جبڑوں اور موٹی موٹی گردنوں والے ان سپاہیوں کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ وہ کارواں جو ہی کابل کے وسط میں پہنچا، اچانک اس پر کسی پہاڑی کی چوٹی سے فائرنگ ہونے لگی۔ میں حیرت زدہ ہو کر آگے بڑھا تاکہ صورتحال معلوم کر سکوں، لیکن میرے ایک قدم کی طرف کھینچ لے اور بولا، کیا مرنے کا ارادہ ہے دلاور خان؟ اس کا جملہ پورا ہوا تھا کہ روسی فوجوں نے بھی فائر کھول دیا۔ پھر تو گویا گھمسان کا رن پڑ گیا۔ میرا کزن واجد خان مجھے کھینچتا ہوا گھر کی طرف بھاگا۔ ہتھیاروں کی گھن گرج وہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ واجد خان کا مکان پختہ اور خاصا وسیع و عریض تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 چچا، ان کے 7 بیٹے، 5 بیٹیاں اور اس کے 2 بھائیوں اور 3 بہنوں کے علاوہ دور کے کچھ رشتہ دار بھی وہاں رہتے تھے۔ واجد خان گرتا پڑتا گھر میں داخل ہوا اور اپنے والد سے بولا، بابا روسی فوج نے حملہ کر دیا ہے، وہ لوگ کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تم خاموشی سے گھر میں بیٹھو، روسی فوجی ہمارے دشمن نہیں ہے۔ اس کے باپ سمندر خان نے کہا، لیکن چاچا وہ لوگ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمندر خان نے میری بات کاٹ دی، ہمارے قبیلے کا روسیوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ معاہدہ؟ میں نے حیرت سے کہا، ان کافروں سے معاہدہ؟ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے چاچا، یہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، یہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ابھی بچے ہو دلاور خان، سمندر خان نے کہا، ان کے افعال سے ہمیں کیا لینا؟ لیکن وہ یہاں آئے ہی کیوں ہیں؟ میں نے پوچھا، چاچا ماسکو میں کئی برس رہ کر ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ… بس کرو دلاور خان، چاچا سمندر خان نے مجھے جھڑک دیا، میں بھی انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں، یہ سب سیاست کے کھیل ہیں۔ ظاہر شاہ کے بعد یہاں عجیب سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، سرداروں کے بعد یہاں کتنے حکمران تبدیل ہو چکے ہیں، اور سب تبھی موت نہیں مرے بلکہ اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب اس ملک پر کسی کی حکومت ہی نہ ہو۔ سوویت یونین ہمارا پرانا دوست اور خیرخواہ ہے، وہ اس ملک کی تباہی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اس کی فوج کے لیے اتنے فوجی، بختبند گاڑیاں اور ٹینک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی، چاچا سمندر خان نے کہا، اب تم خود ہی دیکھو، ان عقل کے اندھوں نے ان لوگوں پر ہی حملہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مزاحمت کرنے والے لوگوں کی اکثریت میں ایسے لوگ شامل ہیں جو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے، لیکن کسی بھی آزاد اور خود مختار ملک میں اپنی فوجیں لے کر چڑھائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا۔ آپ ہی بتائیے چاچا، کوئی آپ کے گھر میں گھس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس کا استقبال کریں گے یا اسے گھر سے نکال دیں گے؟ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، تمہارا باپ بھی ایک قبیلے کا سردار ہے اور اس کا قبیلہ میرے قبیلے سے زیادہ بڑا اور طاقتور ہے، وہ بھی روسیوں کے اس اقدام کی حمایت کر رہا ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا چاچا، میں نے ناگواری سے کہا، میرا باپ ان کافروں کی حمایت نہیں کر سکتا، وہ تو میرے ماسکو جانے کے بھی خلاف تھا۔ میں آج اپنے گاؤں جاؤں گا، اس وقت دن کا اجالا پھیلا ہوا ہے۔ چاچا سمندر خان نے کہا، ابھی تمہارا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اندھیرا پھیل جائے تو نکل جانا۔ روسی فوجیں بھی کابل سے آگے نہیں بڑھے، لیکن گردونوا کی پہاڑیوں پر انہوں نے مورچے بنا لیے ہیں، وہ دشمن سمجھ کر تمہیں۔ اس دن مجھوا کے چاچا سمندر خان انتہائی لالچی اور خود غرض انسان تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ غدار بھی تھا۔ اب اس گھر میں مجھ پر ایک لمحہ بھاری تھا، اس ماحول میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میرے پاس رائفل تو ہر وقت رہتی تھی، مجھے اس کے فاضل راؤنڈ اور ایک ریوالور کی بھی ضرورت تھی۔ منیر خان چاچا سمندر خان کا سب سے چھوٹا بیٹا اور میرا ہم عمر تھا، اس کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور ہنس کر بولا، کیا بات ہے انجینئر، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ ہمیشہ مجھے انجینئر ہی کہتا تھا۔ تم ملک کے حالات دیکھ رہے ہو، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اس کے باوجود تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں پریشان کیوں ہوں؟ یار سچ پوچھو تو بابا کے فیصلے سے مجھے بھی اختلاف ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ منیر تم مجھے کارتوسوں کو ایک ڈبہ اور ریوالور لا کر دے سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں تمہیں ان کے پیسے دے دوں گا۔ کیسی غیروں والی بات کر رہے ہو انجینئر؟
اس نے برا مان کر کہا، ہمارے اسلحہ خانہ میں بہترین جرمن رائفلیں اور پستول موجود ہیں، میں اب یہ چیزیں لے آؤں گا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، لیکن انجینئر میری ایک شرط ہے۔ چلو وہ شرط بھی بتا دو، میں نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں بھی ان کافروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن تمہارے بابا نے تو ان کافروں سے معاہدہ کر رکھا ہے، مجھے ان کی کیا فکر ہے؟ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ہم نکل کھڑے ہوئے۔ میں وہاں کی ایک ایک پہاڑی اور غار کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں عام حالات میں جیپ میں سفر کرتا تھا، لیکن اس وقت جیپ کا سفر مناسب نہیں تھا۔ کئی راستے ایسے تھے جو بالکل شاہراہ کے نزدیک سے گزرتے تھے، اور اس وقت پوری شاہراہ پر ان موٹی گردنوں والے روسیوں کا قبضہ تھا۔ میں تو پیدل ہی سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن منیر خان نے کہا کہ ہم گھوڑوں پر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ 2 گھوڑے مہیا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم دونوں جدید اسلحے سے لیس ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل گئے۔ میری طرح منیر بھی اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا اور اندھیرے میں بھی خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہم نے احتیاطاً اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی رکھ لیا۔ اس پورے سفر میں صرف ایک جگہ ایسی تھی جو شاہراہ کے بالکل نزدیک تھی۔ وہاں سے گزرے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ درمیان میں بلند و بالا پہاڑ حائل تھے۔ ان پہاڑوں سے گھوم کر جانے میں ہمیں 7 سے 8 گھنٹے لگ سکتے تھے، ورنہ اس راستے سے گزرتے صرف 17-18 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں تھا۔ میں نے منیر سے کہا، ہم جب شاہراہ کے نزدیک پہنچیں گے تو احتیاطاً گھوڑوں سے اتر جائیں گے، تاکہ وہاں اگر کوئی دشمن موجود بھی ہو تو اسے معلوم نہ ہو۔ مزید 4 کلومیٹر چلنے کے بعد منیر خان نے گھوڑا روک لیا۔ میں بھی اپنا گھوڑا روک چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہی خطرناک علاقہ شروع ہونے والا ہے جو شاہراہ کے بالکل نزدیک ہے۔ یہ راستہ تقریباً 3 کلومیٹر تک شاہراہ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، پھر یہ بتدریج دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ وہاں اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا، صرف ہمارے گھوڑوں کی خفیف سی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے باوجود ہم پیدل ہی چلتے رہے۔ ہم مزید 1 کلومیٹر آگے بڑھے تھے کہ منیر خان اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک پہاڑی کے عقب سے دھندلی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم کچھ اور آگے بڑھے تو وہاں کا منظر مزید واضح ہو گیا۔ اس پہاڑی کے پیچھے فوجیوں نے مورچہ بنا رکھا تھا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر جدید قسم کا ایک ٹینٹ بھی لگا ہوا تھا۔ ٹینٹ سے باہر 2-3 سپاہی بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے۔ انہوں نے سڑک کے ساتھ ہی ایک کارپیٹ کا ٹکڑا بچھا رکھا تھا اور وہ اسی پر بیٹھے تھے۔ یہ لوگ شراب پی کر ابھی سو جائیں گے، منیر نے کہا، پھر ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا منیر خان، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں کو اس جگہ لایا کون؟ یہ ہمارے ہی کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو جانتا ہے کہ کابل سے جانے والے جیپ میں جائیں یا پیدل، وہ اس راستے سے گزرے بغیر نہیں جا سکتے۔ میں نے گھوڑے کی لگام ایک ابھرے ہوئے پتھر میں اٹکاتے ہوئے کہا، تم کرنا کیا چاہتے ہو انجینئر؟ منیر خان نے مجھ سے پوچھا۔ میں ان کافروں کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے بڑوں کو یہ احساس ہو کہ ہم بھی ان کی طرف سے غافل نہیں ہیں۔ میں نے شانے پر لٹکی ہوئی جدید اور دورمار رائفل اتار لی۔ یہ رائفل پستول اور ان کے بے شمار فاضل راؤنڈز منیر خان اپنے اسلحہ خانہ سے لایا تھا۔ میں نے اپنی پرانی رائفل کابل کے ایک غریب اور غیور نوجوان کو تحفے کے طور پر دے دی تھی۔ 1 منٹ، منیر خان نے کہا، میرے تھیلے میں 2 دستی بم بھی موجود ہیں۔ تم تو ضرور سے کچھ زیادہ ہی ذہین ہو منیر خان، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی آخر افغان ہوں۔ میرے پردادا نے 5 فرنگیوں کو اپنی تلوار سے تنہا جہنم رسید کیا تھا۔ میں نے ہنس کر اس کا جملہ پورا کر دیا۔ اور یہ کہ تمہارے ایک اور جد اعلیٰ نے فرنگیوں کی ایک پوری کمپنی کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ میں مسکرایا۔ منیر خان، اس وقت میں اپنے خاندان کی تاریخ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے وہ پردادا اتفاق سے میرے پردادا بھی تھے۔ پھر میں سنجیدہ ہو کر بولا، ہم فوری طور پر دستی بم استعمال نہیں کریں گے، انہیں کسی برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں گے۔ ممکن ہے یہاں صرف ان کے چند آدمی ہوں اور یہاں سے کچھ فاصلے پر ان کی پوری کمپنی موجود ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ہم دستی بم استعمال کر کے اپنے علاقے کی طرف نکل جائیں گے۔ فوری طور پر ہم 2 طرف سے ان پر حملہ کریں گے۔ میں نے کہا، تم گھوم کر بائیں طرف جاؤ، میں دائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ ہاں، فائرنگ جگہ بدل بدل کر ایسے انداز میں کرنا کہ وہ سمجھے ہم پر بہت سے لوگوں نے بے یک وقت حملہ بول دیا ہے۔ میں رائفل کے ساتھ ساتھ ریوالور بھی فائر کروں گا، منیر خان نے کہا، تاکہ انہیں بالکل یقین آ جائے کہ ہم پر حملہ کرنے والے کم سے کم 10-12 آدمی ہیں۔ جاؤ، فی امان اللہ، میں نے کہا۔ ہاں، جب تک میری طرف سے فائر نہ ہو تم فائر مت کرنا۔ منیر خان زمین کے ساتھ بالکل چپک کر آگے بڑھنے لگا۔ میں بھی مزید آگے بڑھ گیا۔ وہ لوگ بلندی پر تھے، اس لیے وہ ہم سے بہتر پوزیشن میں تھے۔ اب مجھے ان کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ماسکو میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد میں روسی زبان سمجھ لیتا تھا اور بول بھی سکتا تھا، لیکن میرے لہجے میں اہل زبان کی سی روانی نہیں تھی۔ میرے کان ان منحوس آوازوں کو سننے پر لگے ہوئے تھے۔
ان میں سے ایک خمار آلود آواز میں بولا، ان ذلیلوں نے ہمیں اس شدید سردی میں یہاں لا پھینک دیا اور خود آرام سے کمبلوں میں دب کے ہیٹر جلائے سو رہے ہوں گے۔ دوسرے نے غلیظ گالی استعمال کی، یار وہ تو واڈ کا پی کر اور یہ بھنا ہوا گوشت کھا کر۔ تیسرے نے لقمہ دیا، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ پہلی والی مکروہ آواز سنائی دی، ٹائم کی فکر مت کرو۔ دوسرا بولا، ابھی ہماری ڈیوٹی آف ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم 1 گھنٹے تک یہاں خوار ہوتے رہیں گے۔ پہلے آدمی نے کہا، پھر وہ تلخ لہجے میں بولا، آخر ان جاہل اور مفلوک الحال افغانیوں سے اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پاگل کے بچے اپنی توڑ دار رائفلوں سے کابل میں لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اس ویرانے میں کون آئے گا؟ ہم 6 آدمی سزا بھگت رہے ہیں۔ کامریڈ، آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے، یہاں کوئی آئے یا نہ آئے، ہمیں دوسرے آرڈر تک یہیں رہنا ہے۔ ہم یہاں چھوڑ کر وہ ڈیش ٹرک بھی لے گئے۔ پہلے آدمی نے پھر ناقابل اشاعت گالی کا استعمال کیا، ان کی تو ڈیش۔ دوسرے آدمی نے بھی حسب توفیق زباندانی کے جوہر دکھائے۔ ان کی گفتگو سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس پوسٹ پر صرف یہی 6 آدمی موجود ہیں۔ اب میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں سے ان پر بے خطا نشانہ لگایا جا سکے۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، وہاں سے اتنی بلندی پر ایک پہاڑی موجود تھی، منیر خان کی لائی ہوئی دورمار رائفل وہاں سے بھی انہیں نشانہ بنا سکتی تھی۔ میں جھکا جھکا اس پہاڑی کی طرف بڑھا اور دبے پاؤں اس پر چڑھنے لگا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ میرے اوپر چڑھنے سے کوئی پتھر نیچے نہ لڑک جائے، لیکن وہ بالکل ٹھوس چٹانیں تھیں۔ ان کے ڈھلان پر تو چھوٹے چھوٹے پتھر ہو سکتے تھے، لیکن اوپر سے کوئی پتھر ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن مجھ سے اندازے کی غلطی ہوئی، اس پہاڑی کے نیچے بہت سے چھوٹے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا ان پتھروں کو عبور کر گیا۔ ایک موقع پر میرا پاؤں پھسلا اور ایک پتھر لڑکا، لیکن اس کی آواز اتنی زیادہ نہیں تھی کہ لوگوں تک پہنچتی۔ وہ یوں بھی چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے پہلا منحوس کہہ رہا تھا، یار ہمیں ان پہاڑیوں میں پھینکا ہی تھا تو 2-3 افغان لڑکیاں بھی اٹھانے کی اجازت دے دیتے۔ افغان حسن۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں بھی بری طرح چونک اٹھا، کیونکہ دوسری طرف سے پتھر گرنے کی خاصی پرشور آواز آئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ منیر خان بھی میری طرح کسی پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش میں ہے اور یہ پتھر اسی سے گرا ہے۔ اب کچھ سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے پہاڑی کا آدھا راستہ طے کر لیا تھا۔ میں نے سورج سے بقیہ فاصلہ طے کیا اور اوپر پہنچ گیا۔ یار یہ آواز کیسی تھی؟ پہلے شخص نے کہا، واڈکا کا خمار اور افغانی دوشیزہ کے حسن کا تصور اس کے دماغ سے اتر گیا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ دوسرا شخص بولا، یہ اکثر پہاڑیوں سے پتھر لڑکتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ پہلا والا شخص بولا، اس وقت تو یہاں اتنی تیز ہوا بھی نہیں ہے، جس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ تیسرا آدمی مخمور لہجے میں بولا، کوئی گیدڑ یا دوسرا جانور ہوگا۔ وہ تینوں اب میرے نشانے کی زد پر تھے۔ میں نے درمیان والی صورت حرام کا نشانہ لے اور فائر کر دیا۔ وہ الٹ کر گرا، گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اوپر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ روشنی ٹینٹ میں سے نہیں بلکہ اس علاوہ کی تھی جو ان خبیثوں نے سردی سے بچنے کے لیے روشن کر رکھا تھا۔ پہلے آدمی کے گرتے ہی دوسرا فائر ہوا اور دوسرا آدمی جو زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے فوراً ہی تیسرے آدمی کو نشانہ بنایا، وہ بھی الٹ کر گرا۔ منیر خان نے اس کے باوجود جگہ بدل بدل کر 2-3 فائر کیے، پھر ایک فائر اس نے پستول سے بھی کیا۔ میں جانتا تھا کہ باہر آنے والے اندھادھند باہر نہیں آئیں گے، وہ بہت محتاط انداز میں باہر نکلیں گے، بلکہ یہ بھی ان کی فوجی تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ خیمے میں ہونے والی خفیف سی روشنی کو بھی بند کر دیا۔ اب اس پہاڑی پر اندھیرا تھا، لیکن خیمے سے کچھ فاصلے پر ان کے ساتھیوں نے آگ کا جو الاؤ روشن کیا تھا، اس کی روشنی بھی باقی تھی۔ اس الاؤ کو بجھانے کے لیے یا تو ان میں سے کوئی وہاں تک آتا یا پھر وہیں سے اس پر پانی پھینکتا۔ دونوں صورتوں میں وہ میری یا منیر خان کی نظروں میں آ جاتا، کیونکہ اب ہماری آنکھیں اندھیرے سے خاصی مانوس ہو گئی تھی۔ میری نظریں ٹینٹ کے اس حصے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے آمد و رفت کا راستہ تھا۔ الاؤ کی بہت مدھم روشنی میں اب وہاں کی تقریباً ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ مجھے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تقریباً 3 منٹ گزرے ہوں گے، لیکن وہ 3 منٹ مجھے 3 گھنٹوں کے برابر لگ رہے تھے۔ ایک ہی جگہ نظریں جمائے جمائے میری آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ خوف سے باہر نہیں نکل رہے یا پھر اندر کوئی موجود ہی نہیں۔ اندر یقیناً کوئی تو موجود تھا جس نے خیمے کی روشنی گل کی تھی۔ اچانک خیمے کی مخالف سمت سے فائرنگ کی ترتراہٹ گونجی، اس کے ساتھ ہی کرم میں ڈوبی انسانی چیخیں سنائی دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے والا تھا کہ مجھے خیمے کے عارضی دروازے کے پاس کسی کا ہولہ دکھائی دیا۔ وہ چھپکلی کی طرح تیزی سے پیٹ کے بل رینگتا اس سمجھ جا رہا تھا جہاں تاریکی تھی۔
میں نے اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اسے تو چیخنے تک کی مہلت نہ ملی۔ شاید میری گولی اس کی کھوپڑی یا دل میں اتر گئی تھی۔ میں چند لمحے ساکت رہا اور ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ 5 منٹ بعد اسی اذیتناک حالت میں گزر گئے۔ میری بائیں جانب کوئی پتھر لڑکا۔ میں بجلی کسی صورت سے پلٹا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ منیر خان کی آواز آئی، فائر مت کرنا انجینئر، یہ میں ہوں منیر خان۔ میری رائفل جھک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہو منیر خان، تم ٹھیک تو ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ اب یہاں ان کا کوئی آدمی نہیں، ورنہ اب تک سامنے ضرور آ جاتا۔ تمہارا اندازہ درست ہے منیر خان، میں نے کہا۔ میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ تعداد میں 6 تھے۔ 3 باہر کھلے آسمان کے نیچے پہرا دے رہے تھے اور 3 اس ٹینٹ میں سو رہے تھے۔ تم نے پہلا فائر کرنے میں کچھ جلدی کر دی تھی انجینئر، منیر خان نے کہا۔ پتھر گرنے کی آواز تم نے بھی سنی ہوگی۔ تم تو سمجھ بھی گئے ہوگے کہ پتھر میری وجہ سے گرا ہے۔ وہ تو میں نتائج کی پرواہ کے بغیر اوپر چڑھ گیا، جب تک ہوا جو سو ہوا۔ اسی وقت تم نے فائر داغ دیا۔ دوسرا آدمی عین میرے سامنے تھا، اسی لیے میں نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ لیکن کیا اس خیمے کے پیچھے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ راستہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے راستہ بنانے کے لیے خیمے کو وہاں سے کاٹ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ خطرہ صرف سامنے ہی ہے۔ اب انہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ موت کا ایک فرشتہ دوسری طرف بھی موجود ہے؟ تیسرا بوکھلاہٹ میں پلٹ کر باہر بھاگا اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ او بھائی، موت کے فرشتے، میں نے ہنس کر کہا۔ فائرنگ کی آواز دور تک گئی ہوگی۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے مزید لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ فائرنگ ہمارے ملک میں کوئی بھی عجیب یا انوکھی بات نہیں۔ تو کیا تمہارا یہیں قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ ان کے سامان کی تلاشی لو اور فوراً یہاں سے نکلو۔ ہم بہت محتاط انداز میں تقریباً رینگتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہاں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ہوا کی سائیں بھی ہمیں اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خیمے سے ہمیں 2 جدید روسی رائفل ملی۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کلاشنکوف کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ 3 انتہائی طاقتور دوربینیں تھیں۔ ایک بکس میں ان رائفلوں کے فالتو رونگ بھی بھرے ہوئے تھے۔ خاصی تعداد میں دستی بم بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک وائرلیس سیٹ بھی تھا۔ وائرلیس سیٹ دیکھ کے میرا ماتھا ٹھنکا۔ یقیناً ان لوگوں نے وائرلیس سیٹ پر دوسری پوسٹ والوں کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ میں نے وہ وائرلیس سیٹ اٹھا کر انہی کے ایک بکس میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ کافی، خشک دودھ اور چائے کی پتی کے ڈبے تھے۔ کیروسین سٹوو بھی تھا، شراب کی بہت سی بوتلیں۔ میں نے وہ سب چیزیں وہیں چھوڑ دیں۔ مرنے والوں کے پاس میں مزید 6 عدد کلاشنکوف رائفلیں اور جدید روسی پستول ملے۔ ان کے پاس روسی کرنسی بھی تھی۔ میں نے وہ بھی اپنے قبضے میں کی اور ہم تیزی کے ساتھ اس ڈھلان سے اترنے لگے۔ بھاری سامان اور رائفلوں کی وجہ سے ہم گھوڑوں تک پہنچتے پہنچتے ہانپنے لگے۔ ہم نے وہ تمام سامان آدھا آدھا کر کے گھوڑوں پر لادا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ گھوڑوں کی رفتار بھی وہ نہیں تھی جو عام حالات میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا۔ مجھے ہردم یہی خطرہ تھا کہ ابھی دشمنوں کی گاڑیاں وہاں پہنچ جائیں گی۔ البتہ مجھے اطمینان تھا کہ وہ گاڑیاں ان پہاڑی علاقوں پر نہیں چل سکیں گی۔ ہاں، وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تو وہ بات تھی۔ ہم لوگ بعافیت اپنے گاؤں تک پہنچ گئے۔ ابھی ہم گاؤں کی طرف بڑے ہی تھے کہ اوپر سے ایک گرجدار آواز سنائی دی، کون ہے، رک جاؤ۔ یہ جملہ پشتو میں ادا کیا گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میرے قبیلے والے بھی غافل نہیں ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، دوست، میں دلاور خان ہوں۔ اچانک وہاں ہلچل سی مچ گئی۔ گاؤں کے بہت سے مسلح نوجوان ہمارے سامنے آ گئے اور مجھ سے اور منیر خان سے والہانہ انداز میں ملے۔ میں نے اپنے آدمی سے کہا، صنوبر خان، گھوڑوں پر سے لدا سارا سامان اتار کر کسی محفوظ جگہ رکھ دو اور گھوڑوں کو پانی وغیرہ پلاؤ، یہ بیچارے بھی تھک گئے ہیں۔ اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو یوں چوکس دیکھ کر مجھے مزید خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ میرے بابا اور میرا قبیلہ ان کافروں کی حمایت نہیں کر رہا تھا۔ میں بابا جان سے ملا تو انہوں نے مجھے یوں گلے سے لگایا جیسے میں برسوں بعد ان سے ملا ہوں۔ حالانکہ میں پچھلے ہفتے تو کابل گیا تھا۔ وہ دیر تک مجھ سے کابل کے حالات کے بارے میں پوچھتے رہے۔ مجھے وہاں کے حالات کا اتنا علم تھا جتنا چاچا سمندر خان سے معلوم ہوا تھا یا پھر میں نے روسی فوج کے کانوائے وہاں داخل ہوتے دیکھے تھے۔ بابا کے چہرے پر تشویش اور فکر مندی کے آثار تھے۔ آپ پریشان مت ہوں بابا، میں نے کہا۔ ہمارے باہمت اور جنگجو نوجوان ان کے خلاف شدید مزاحمت کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ دلاور بیٹا، تو نے ان ملونوں کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے۔ وہ بظاہر مہذب نظر آنے والے لوگ انتہائی وحشی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ملک پر اس لیے چڑھائی نہیں کی کہ وہ مزاحمت سے گھرابر آ کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ان کے پاس بے انتہا وسائل ہیں، دولت ہے، طاقت ہے، اور ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہے بابا جان، میں نے سنجیدگی سے کہا، ان میں جذبہ ایمانی کی کمی ہے۔ ہر جنگ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد لڑنے والے کرائے کے سپاہی زیادہ دیر جنگ کی صوبتوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے پاس مقصد ہے۔ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں۔ بابا نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بولے، دلاور بیٹا،
میں سمجھتا تھا کہ ماسکو کی جدید تعلیم اور طرز معاشرت نے تیرے خیالات بھی بدل دیے ہوں گے، لیکن تو اب بھی ایک سچا اور کٹر مسلمان ہے اور بغیرت افغان ہے۔ مجھے تجھ پر فخر ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، سمندر خان نے کافروں سے معاہدہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ ان لوگوں سے معاہدہ کرنا بھی ایسا ہے جیسے کسی سانپ سے معاہدہ کرنا، وہ آئندہ ہمیں نہیں رسے گا۔ پھر وہ منیر خان سے مخاطب ہوئے، منیر بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ اس ضمیر فروشی میں تو اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے قبیلے کے بے شمار نوجوان ان کے خلاف ہے تایا۔ منیر نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بھی یہاں بلا لوں۔ بیٹا، مجھے ان کے یہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے لوگوں کو ان کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا بھی تو عقل مندی نہیں۔ وہ وہاں رہ کر ان کے خلاف زیادہ طور پر بہتر مزاحمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو تو ایسے ایسے غاروں کا علم ہے کہ روسی برسوں سر پٹکنے کے بعد بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ بابا، میں روسیوں کا بہت سا اسلحہ لے آیا ہوں، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں دلاور بیٹا، بابا نے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بابا، میں نے کہا میں میکینیکل انجینئر ہوں اور اس اسلحے کو دیکھ کر ویسا ہی اسلحہ بنانے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ دوسرے گاؤں میں گل خان کی فیکٹری ہے، اسی فیکٹری میں اسلحہ بناتا ہے، تو اس سے مل لے، وہ انتہائی سچا اور کھرا مسلمان ہے، وہ تیری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، ان کافروں کو یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہوگا، تو آج ہی تیاری شروع کر دے۔ قبیلے کے نوجوانوں نے پہاڑوں میں گھرا ایک انتہائی محفوظ اور وسیع عریض غار پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اس غار میں کھانے پینے کا اتنا سامان بھر دو جو ہمارے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو۔ میں کل ہی چاچا گل خان سے ملوں گا، مجھے امید ہے کہ میں روسی ساخت کی اس رائفل کی نقل تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ میں چاچا گل خان سے ملا تو اس نے رائفل دیکھ کر کہا، ایسی رائفل بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ڈرائیور بیٹا، لیکن ہمارے پاس وہ فولاد نہیں جس سے یہ رائفلیں ڈھالی جاتی ہیں۔ ہماری بنائی ہوئی رائفل کسی بھی طور ہلاکت خیزی میں ان سے کم نہیں ہوگی، لیکن اس میں ایک بنیادی خامی ہوگی۔ ایک دو برس چلانے کے بعد ہی اس کی نال شدید گرم ہو جائے گی اور اسے پانی میں ڈبو کر ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی حل نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی حل نکال دے گا۔